अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम आपनूस नावल का 12वां पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि तहरीर किया है मिरहा कंवल ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। शहज़ादी उठ जाओ, कब तक सोना है? मरियम ने शहज़ादी पर से कंबल उठाते हुए कहा। आप ही सोने दो ना, शहज़ादी को नूदगी भरी आवाज़ से बोली। आज पता नहीं क्या है, सभी इतनी लेट उठे हैं और तुम हो के अभी तक नहीं उठ रही। 10 बज गए हैं। मरियम की बात सुनकर शहज़ादी ने आंखें खोली और इसे कल रात की सभी बातें याद आने लगी। उठ जाओ शाबाश, और नाश्ता भी कर लो, सब ने कर लिया है। मरियम कमरे से बाहर चली गई। शहज़ादी ने बैठकर बालों को समेटा और सोचने लगी किसी को शक ना हुआ क्योंकि घर के सभी अफराद देर से उठे थे। अनाइज़ा ने डायरी रखी और लैंप ऑफ किए लेट गई। सुबह संडे था। इसका सारा दिन रोहान के साथ गुजरा। फिर इसके साथ गेम्स खेलती, कभी कुकिंग करती और कभी वो लॉन में बैठकर बातें करते। रात के वक्त इसने स्टडी की और सुबह यूनी के लिए असाइनमेंट तैयार की। आज मंडे था और वो यूनी जाने के लिए रेडी थी। आज मैं खुद ड्राइव करूंगी। शफीक ड्राइविंग सीट पर बैठा था जब अनाइज़ा ने कहा, लेकिन बेगम साहिबा सुनसान रास्ता है, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। शफीक फिक्रमंद हुआ। कुछ नहीं होता, मैं कर लूँगी। शफीक बाहर निकला और अनाइज़ा ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी गेट से बाहर निकाली। 20 मिनट बाद वो यूनी पहुंच चुकी थी। हाय लैला, वो क्लासरूम में लैला के साथ बैठी। हाय अनाइज़ा, हाउ वाज द हॉलीडे? दैट वाज टू मच गुड, आई रियली एंजॉयड। अनाइज़ा के मुस्कुराते हुए लैला की बात का जवाब दिया। और तुमने इन दिनों में क्या किया? अनाइज़ा ने पूछा। फर्स्ट डे तो रूममेट्स के साथ ही एंजॉय किया और सेकंड डे हम बाहर घूमने गए थे। नाइस। और तुम पाकिस्तान घर वालों से कब मिलने जाओगी? एग्ज़ाम्स क्लियर होने के करके ही जाऊंगी, फिर तो कुछ माह लग जाएंगे। अनाइज़ा ने कहा। क्यों, तुम मुझे यहाँ से निकालने के चक्कर में हो? लैला ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं यार, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, बस मेरा भी दिल चाह रहा था पाकिस्तान जाऊँ। इस मिट्टी की खुशबू सूंघे हुए बहुत देर हो गई है। अनाइज़ा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अपने मुल्क से बढ़कर कुछ और नहीं होता। जो खुशी अपने मुल्क में रहकर मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। यहाँ तो 4 दिन की रोशनी फिर अंधेरी रात वाली बात है। बिल्कुल सही कह रही हो लैला। तभी क्लास में मैम इंटर हुई और वो दोनों खामोशी से लेक्चर लेने लगी। फ्री पीरियड में वो दोनों ग्राउंड में बेंच पर बैठी थी जब अनाइज़ा बोली, चलो यार आज तो भूख लग गई है, कैफ़े चलते हैं। क्यों तुम नाश्ता करके नहीं आई? लैला ने पूछा। करके आई हूँ, पता नहीं क्यों फिर से भूख लग गई है। अब उठो भी। अनाइज़ा ने उठकर बैग संभाला। ओके यार, उठ रही हूँ, सब्र तो करो। लैला खड़ी हुई और वो दोनों कैफ़े की तरफ चल पड़ी। क्या खाओगी तुम? लैला ने पूछा। बर्गर खाऊंगी, बहुत अरसा हो गया है खाया था, कॉलेज में दोस्तों के साथ खाती थी। मोटी तो फिर भी नहीं हो तुम, लैला ने अनाइज़ा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मैं जितना मर्जी खा लूँ मोटी नहीं होती। और एक मैं हूँ यार, सूंघ कर खाती हूँ क्योंकि मैं मोटी बहुत जल्द हो जाती हूँ। अनाइज़ा की बात सुनकर लैला ने ठंडी सांस ली। हाँ, कोई बात नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, खूब जी भर के खाया करो। स्मार्ट रहकर कौन सा इनाम मिल जाना है? अनाइज़ा ने हंसते हुए कहा। चलो आज तुम्हारे साथ बर्गर खाती हूँ। मैंने भी आखिरी बार ना जाने कब खाया था। इन दोनों ने बर्गर लेकर एक टेबल संभाला। वाह यार, ये तो बहुत टेस्टी है, लैला ने बड़ा सा बाइट लेकर कहा। हाँ, यहाँ का तो वाकई ही बहुत टेस्टी है, अनाइज़ा बर्गर से भरे मुंह के साथ बमुश्किल बोली थी। कुछ देर तक वो दोनों आराम से बर्गर खाने में मसरूफ़ रहीं जब एडवर्ड आया और अनाइज़ा का बाजू पकड़े इसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर करने लगा। अनाइज़ा का मुंह बर्गर से भरा हुआ था, जिस वजह से वो एडवर्ड को कुछ कह ना सकी। इसने रोकने की कोशिश की जो कि एडवर्ड ने नाकाम बना दी। अनाइज़ा ने पीछे मुड़कर लैला की तरफ देखा। वो परेशान नज़रों से इसे ही देख रही थी। जब तक अनाइज़ा बोलने के काबिल होती तब तक वो एक खाली जगह पर ले आया था। हे, आर यू मैड? अनाइज़ा उससे सचलाई। कौन था वो? एडवर्ड अंग्रेज़ी लहजे में उर्दू बोला तो अनाइज़ा मुँह खोले गोरे की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा कौन था वो? इसने अपनी बात दोहराई। तुम्हें उर्दू आती है? बेदहानी से अनाइज़ा के मुंह से निकला। ये मेरी बात का जवाब नहीं। एडवर्ड ने इसका बाजू दबाया। ओए छोड़ो मेरा बाजू, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अनाइज़ा ने इसका हाथ झटका। मेरे साथ तो बात करने में भी तुम्हें मसला है, और इसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी।
وہ اپنے انگریزی لہجے میں نہایت غصے سے بول رہا تھا۔ میں کس کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی ہوں، کس کے ساتھ رو کر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ اب جا رہی ہوں میں۔ وہ جانے لگی جب ایڈورڈ نے اسے پھر سے پکڑا۔ ایڈورڈ، لیو می ادروائز اٹ ول ناٹ بی گڈ۔ انائزہ حلق کے بل چلائی تو ایڈورڈ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مزید 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ ادھر ایڈورڈ، اس کے باریک ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری کیونکہ انائزہ نے اس کا نام پکارا تھا۔ صبح پولیس اسٹیشن کی ٹیم انسپکٹر شرافت خان کی ڈیڈ باڈی کا جائزہ لے رہی تھی کہ کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے، مگر انہیں کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی۔ کمال صاحب کی حویلی میں شرافت خان کی بے رحمی سے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب ان سب کی پریشانی پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ راحیل، دردانہ بیگم صبح کے وقت راحیل کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ راحیل نیند سے بیدار ہوا وہ آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ راحیل، جلدی اٹھ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ آتا ہوں خالہ جان، راحیل نے ان کو جواب دیا اور واپس مڑ گئی۔ وہ واش روم گیا اور شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کے سر پر زخم ابھی بھی باقی تھا اور ایک رخسار پر کانچ کا گہرا نشان تھا جس پر اس نے نکلی سکن اتنی مہارت سے لگائی کہ کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ سر کے زخم پر نکلی بال لگا کر اس نے زخم چھپایا۔ آنکھوں میں وحشت لیے وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ راحیل، ایک آواز مزید آنے پر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کیا ہوا خالہ جان، صبح صبح کیوں جگا دیا؟ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ جگانا پڑا، دردانہ بیگم نے جواب دیا۔ جی بتائیں، کیا بات ہے؟ وہ جانتا تو تھا ہی کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن انجان بننے کے لیے پوچھنا ضروری تھا۔ انسپکٹر شرافت کا کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ کب اور کس نے؟ راحیل نے ایکٹنگ کی۔ یہ ابھی معلوم نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا قتل کسی تیز دھار والی چیز سے کیا گیا ہے جس سے اس کا سر جسم سے جدا کر دیا گیا۔ دردانہ بیگم بہت سہمی ہوئی تھی۔ خالہ جان، آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، راحیل نے انہیں جھوٹا دلاسا دیا۔ ایک اور بات ہم سب کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ جی بتائیں، وہ کیا؟ راحیل نے پوچھا۔ انسپکٹر شرافت کا خاص پولیس والا اکرم، اس کے کہنے کے مطابق انسپکٹر شرافت کل رات ہمارے طرف آ رہے تھے۔ دردانہ بیگم کی یہ بات سن کر راحیل کی آنکھوں میں لالگی آنے لگی۔ اس کا مطلب جس نے انسپکٹر شرافت کا قتل کیا وہ وہی انسان ہے جو مریم کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ لیکن خالہ جان، اس کا انسپکٹر شرافت سے کیا تعلق؟ راحیل کو اکرم پر غصہ آ رہا تھا۔ ضرور اس کے ہاتھ کوئی ثبوت لگا تھا جس کی خبر اس شخص کو ہو گئی، اسی لیے اس نے انسپکٹر کا قتل کیا۔ واہ بڑھیا، اس عمر میں بھی اتنا تیز دماغ کتنے چلتا ہے، راحیل نے دل میں کہا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ راحیل انجان بنا۔ اب انسپکٹر شرافت کی جگہ جو انسپکٹر آئے گا وہی ہمارا کیس حل کرے گا، دردانہ بیگم نے کہا۔ اب وہ کون ہے جس کو اپنی جان پیاری نہیں؟ راحیل دل میں سوچنے لگا۔ دردانہ، کمال صاحب کی آواز آئی۔ آتی ہوں، انہوں نے کمال صاحب کو جواب دیا۔ میں تمہارے خالو جان کی بات سن لوں، تم بھی منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ ٹھیک ہے خالہ جان، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ دردانہ بیگم مڑ گئی اور راحیل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن بعد انسپکٹر شرافت خان کی جگہ ایک اور انسپکٹر آ چکا تھا۔ اس نے کمال اور جمال صاحب کو پوچھ گچھ کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا۔ ہاں بھائی، میں نے سنا ہے اس رات انسپکٹر شرافت تم لوگوں کی طرف جا رہا تھا جب کسی نے نہایت بے دردی سے اس کا قتل کر دیا، اس نے اپنے موٹے پیٹ سے پینٹ اوپر کھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے ہمیں آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، کمال صاحب نے کہا۔ لیکن وہ روڈ تو تم لوگوں کے گھر کی طرف ہی جاتا ہے نا، جہاں واردات ہوئی، انسپکٹر نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا تھا، جمال صاحب بولے۔ لیکن یہ اکرام تو کہہ رہا تھا کہ شرافت اس کو بتا کر گیا تھا کہ وہ آپ کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے سامنے پڑے سموسوں کی پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھایا۔ انسپکٹر شرافت، پھر وہی بات انسپکٹر صاحب، پھر وہی بات جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ وہ ہمیں کیسے کچھ پتہ ہو سکتا ہے، جمال صاحب نے تنگ آ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ جاؤ، ضرورت پڑنے پر پھر بلاؤں گا، وہ آدھا سموسہ اپنے منہ میں رکھ کر بمشکل بولا۔ لیکن ہمارا کیس، کمال صاحب نے کہا۔ ہاں دیکھ لیں گے اس کو بھی، وہ کہہ کر پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جمال اور کمال صاحب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے اٹھ دیے۔ ہمارا جوان انسپکٹر پہلے ہی ان کی وجہ سے مر گیا، بھئی میں کیوں موت کے منہ میں ہاتھ ڈالوں؟ ان کے جانے کے بعد وہ سموسہ کھاتا ہوا بڑبڑایا۔
کمال، مجھے تو یہ انسپیکٹر ٹھیک نہیں لگا، یہ ہمارا کیس حل نہیں کرے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جمال صاحب نے کمال صاحب کو کہا، بھائی جان، لگا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، اللہ خیر کرے۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مریم کمرہ صاف کرنے کے بعد بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اس نے ارسم کا سر اٹھا کر تکیہ سیٹ کر کے رکھا، پھر نرمی سے سر واپس تکیے پر رکھا۔ وہ اسی کام میں مصروف تھی جب اس نے دیکھا کہ ارسم کے ہاتھ کی انگلی نے حرکت کی ہے۔ مریم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارسم، ارسم! اس نے دو بار ارسم کو پکارا، لیکن وہ ابھی بھی ساکت لیٹا ہوا تھا۔ مریم بھاگتی ہوئی زین کی طرف گئی۔ امی جان، چچی جان! ارے مریم، کیا ہو گیا؟ کیوں پورے گھر میں شور مچا رکھا ہے؟ دردانہ نے کہا۔ چچی جان، وہ ارسم! کیا ہوا ارسم کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ چچی جان، ارسم بالکل ٹھیک ہے۔ تو بتاؤ نا پھر کیا ہوا ہے؟ صفیہ بیگم نے کہا۔ امی جان، ارسم کے ہاتھ نے حرکت کی ہے۔ مریم سے خوشی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا؟ یا اللہ، تیرا شکر! دردانہ بیگم نے کہا، اور وہ تینوں ارسم کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ کمال صاحب ارسم کو لیے ہاسپٹل گئے۔ انہوں نے کال کر کے ڈاکٹر کو ارسم کی حرکت کرنے کا بتایا تو ڈاکٹر نے ارسم کو اپنے پاس لانے کا کہا تاکہ اس کے مکمل ٹیسٹ وغیرہ کر سکے۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کب تک ہوش میں آ جائے گا؟ کمال صاحب نے بے تابی سے پوچھا۔ ان کے ہوش میں آنے کے امکان کافی نظر آ رہے ہیں، اب بس آپ دعا کریں، اللہ نے چاہا تو یہ آج یا کل بھی ہوش میں آ سکتے ہیں، یا اسی ہفتے یا اسی مہینے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر کمال صاحب کو خوشی کے مارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، یہ سب تو اللہ کے کام ہیں، ہم تو بس ذریعہ ہیں۔ راہیل شہر سے گاؤں واپس آیا تو اسے سب ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ ابھی 2 دن پہلے تو انسپیکٹر شرافت کے قتل کی خبر سن کر گھر میں سوگ پڑا ہوا تھا، اور اب یوں اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ السلام علیکم! سب کو سلام کرتا وہ کرسی پر آ کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام! سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیا بات ہے، آج سب بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ اور تم بھی سنو گے تو تم بھی خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے، دردانہ بیگم نے کہا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ راہیل کو تجسس ہوا۔ دردانہ بیگم کی تمہارے بھائی بہت جلد کوما سے باہر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ بات تھی یا پگھلا ہوا سیسا جو راہیل کو اپنے کانوں پر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا واقعی؟ مگر کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن سب کو نارمل ظاہر کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ آج میرے شوہر کے جسم میں حرکت کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ راہیل کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ پھر ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور کہا کہ انہیں بہت جلد ہوش آنے والا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ راہیل کی آنکھوں میں اترنے والا خون اس وقت صرف مریم ہی دیکھ سکتی تھی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اللہ بھائی جان کو جلد کوما سے باہر نکال دے، بس ہمیں اور کیا چاہیے؟ راہیل نے کہا تو مریم نے طنزیہ اس کی طرف دیکھا۔ شہر میں لڑکیوں کے اغوا کے کیسز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ہر نیوز چینل یہی خبر سنا رہا تھا۔ ایک ماہ میں قریباً 10 لڑکیاں اغوا ہو چکی تھیں۔ ان کے ماں باپ انصاف مانگنے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ پولیس کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ ڈیول، آج شام ان لڑکیوں کی دبئی کی فلائٹ تیار ہے۔ ایک لڑکے نے ڈیول کو کہا۔ ہر کام بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، پولیس کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ڈیول نے کرسی کی سٹینڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ کسی کو بھی شک نہیں ہوگا۔ لڑکیوں کے نکاح کے پیپر تیار ہیں، ہر لڑکی ایک آدمی کے ساتھ اس کی بیوی کے طور پر جائے گی۔ ڈیول کمرے کی جانب چل دیا۔ انائزہ، روحان اسے پکارتا ہوا کمرے میں آیا۔ انائزہ نے اس کے آنے سے پہلے ڈائری چھپائی اور آرام سے بیٹھ گئی۔ ہاں روحان، کیا بات ہے؟ روحان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انائزہ نے کہا، دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، چلو باہر گھومنے چلتے ہیں۔ گھومنے؟ لیکن کہاں؟ انائزہ حیران ہوئی۔ گھر سے باہر واک کرتے ہیں۔ اوکے چلو پھر چلتے ہیں۔ انائزہ کھڑی ہو کر بالوں کو باندھنے لگی۔ مت باندھو، روحان نے کہا۔ کیوں؟ انائزہ نے پوچھا۔ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ روحان کی بات پر انائزہ مسکرائی۔ گھر سے باہر صاف لمبی سڑک پر وہ دونوں چلنے لگے۔ باہر کا موسم دونوں کے دل کو بہت بھا رہا تھا۔ انائزہ نے روحان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ ایک بات پوچھوں روحان؟ انائزہ نے کہا۔ پوچھو۔ تم نے اتنی جلدی اپنے خوف پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے، کیسے کیا یہ سب؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر چلتی ہوئی بولی۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے۔ روحان نے بھی اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ وہ کیا؟ انائزہ نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تم؟ روحان بولا۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں انائزہ، اور میں جانتا ہوں اس کے لیے مجھے اپنے خوف پر قابو پانا ہوگا۔ میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ یہ خوف صرف میرے اندر کا ہے، باہر ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تمہاری ایک خواہش پوری کر تو چکا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں ریسٹورانٹ نہیں لے جا سکا۔ او روحان، تم ہرگز ایسے مت سوچو۔ جو تم نے میرے لیے کیا وہ ریسٹورانٹ سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔
میں کبھی بھی ان لمحات کو بھول نہیں پاؤں گی، لیکن میں پھر بھی تمہیں ریسٹورینٹ ضرور لے کر جاؤں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا میں۔ روحان مسکرایا۔ مجھے تم سے زیادہ کچھ بھی پیارا نہیں روحان، تم میرے ساتھ ہو تو مانو میری ہر خواہش پوری ہو گئی۔ روحان کو انائزہ کی بات سے خوشی محسوس ہوئی کہ انائزہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری صرف روحان ہے، اس کی خواہش نہیں۔ انائزہ نے اس کے کندھوں پر سر رکھا اور چلنے لگی۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد انائزہ کو سوکھے پتوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس نے جنگل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ روحان نے پوچھا۔ یہاں کوئی ہے؟ انائزہ جنگل کی طرف چلنے لگی۔ لیکن کون؟ روحان پریشان ہوا، اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انائزہ کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، روحان نے کہا۔ لیکن مجھے کسی کے قدموں کی چانپ سنائی دی ہے، انائزہ نے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کچھ جانور ہو، روحان نے اندازہ لگایا، لیکن اس جنگل میں تو جانور ہیں ہی نہیں۔ چھوڑو، جو بھی تھا، ہمیں کیا؟ روحان نے پھر سے انائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ نا، پھر سے واک کرتے ہیں۔ انائزہ وہی جم کر کھڑی تھی تو روحان نے کہا، نہیں، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ انائزہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے واپس سڑک پر آئی۔ لیکن گھر کیوں؟ اتنا مزہ تو آ رہا تھا۔ روحان نے منہ پھلایا۔ نہیں روحان، یہاں ہم سیف نہیں۔ انائزہ نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ رات کے وقت روحان کمفرٹیبل نائٹ ڈریس پہن کر واش روم سے نکلا۔ جب اسے انائزہ وارڈروب کے پاس کھڑی کچھ سوچتی ہوئی دکھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے پوچھا۔ روحان، میری ہیلپ تو کرو۔ ہیلپ؟ کس کام میں؟ انائزہ دو نائٹیز لیے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اچھا بتاؤ، ان دونوں میں سے کون سی پہنوں؟ وہ باری باری دونوں کو اپنے ساتھ لگاتی ہوئی روحان سے مشورے لے رہی تھی۔ نائٹیز کو دیکھ کر روحان کے ہوش اڑے۔ وہ آنکھیں کھولے انائزہ کو دیکھتا رہا۔ ارے دیکھ کیا رہے ہو، بتاؤ نا، انائزہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ نہیں، روحان نے نظریں جھکائی۔ کچھ نہیں کیا؟ میری ہیلپ کرو، بتاؤ ان میں سے کون سی اچھی لگ رہی ہے۔ اب روحان بیچارہ شرمیلا بچہ اسے کیا جواب دیتا۔ اس نے نہایت آرام سے کمفرٹر میں گھس جانے میں ہی بہتری جانی۔ ارے ارے، انائزہ پہلے تو اس کے عمل پر حیران ہوئی، پھر اپنی ہنسی دبانے کے لیے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ انائزہ پنک کلر کی نائٹی لیے واش روم گھس گئی۔ روحان کو پچھلی بات یاد آنے لگی جب انائزہ گھٹنوں تک نائٹ ڈریس پہنے اس کی کمفرٹر میں گھس آئی تھی۔ اب کی بار وہ کیا کرے گی، یہ سوچ سوچ کر روحان کے 14 طبق پہلے سے ہی روشن ہونے لگے۔ انائزہ واش روم سے نکلی تو روحان کو ویسے ہی کمفرٹر میں دب کے پایا۔ ہائے رے میرے اناڑی پیا، انائزہ نے اپنا ماتھا پیٹا۔ روحان، اس نے روحان کو بلانے کی کوشش کی، لیکن آگے سے پکا سناٹا۔ روحان بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ انائزہ کی اس بات پر روحان کے نازک سا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اب وہ اسے دیکھ پاتا تو ہی بتاتا کہ نہ کہ وہ نائٹی میں کیسی لگ رہی ہے۔ روحان، کمفرٹر اتارو۔ انائزہ نے بھی جیسے آج کچھ ٹھان لی تھی۔ روحان کی دھڑکنوں کے ساتھ سانسوں نے بھی مقابلہ لگایا۔ روحان، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اتنی بار انائزہ کے کہنے پر روحان کو لگا کہ اب اس نے انائزہ کی بات نہ مانی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ اس نے دھیرے سے کمفرٹر سے چہرے سے نیچے کیا، مگر معصوم سبز آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ آنکھیں کھولو۔ انائزہ کے کہنے پر بھی اس میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ آئی۔ روحان، دوسری بار کہنے پر روحان نے آنکھیں کھولی، مگر یہ کیا؟ انائزہ تو سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کمرے میں انائزہ کا کہکہ گونجا۔ روحان آنکھیں مٹکتا اسے دیکھتا رہا۔ وہ کب سے کیا سوچ رہا تھا؟ کیسا لگا مذاق؟ انائزہ نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بولتا، روحان کے کہہ کر کمفرٹر میں چہرہ چھپا لیا۔ ہائے رے میری اناڑی پیا، مجھ سے ناراض ہو گئے؟ انائزہ اس کے ساتھ چپک کر لیٹ گئی۔ بولو نا، کیوں ہو گئے ناراض؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے روحان کے چہرے سے کمفرٹر ہٹانا چاہا، لیکن روحان نے مضبوطی سے دبایا ہوا تھا۔ روحان پلیز کمفرٹر اتارو۔ نہیں اتاروں گا، روحان بھی ضدی بنا۔ تم سے مذاق نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ انائزہ کی بات پر روحان نے چہرہ کمفرٹر سے نکالا اور اسے دیکھ کر بولا، یہ مذاق تھا؟ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اف میرے خدایا، کیا کروں اس شرمیلے لڑکے کا؟ انائزہ نے ماتھا پیٹا۔ تو کیا تم کبھی بھی میرے ساتھ رومانس نہیں کرو گے؟ روحان نے انائزہ کی بات پر غور کیا اور سوچنے لگا۔ بتاؤ نا، اس نے پھر سے پوچھا۔ کروں گا، روحان کے منہ سے اچانک نکلا۔ اچھا تو آج پھر تمہارا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے۔ انائزہ خوشی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ کس لیے؟ روحان حیران ہوا۔ آج تم خود مجھے کس کرو گے؟ انائزہ نے کہا تو وہ روحان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ دیکھو، جتنی بار بھی
کی ہے میں نہیں کی ہے، اس لیے آج تم کرو گے۔ میں بھی اس ٹیسٹ میں تمہیں مارکس بھی دوں گی، اوکے؟ روحان اٹھ کر بیٹھا۔ انائزہ اسے کافی مرتبہ کس کر چکی تھی، تو اب اسے خود کرنا شاید اسے مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ روحان کے اٹھنے پر انائزہ خوش ہوئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کرو بھی، وہ بولی، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ روحان نے شرط رکھی۔ اوکے۔ انائزہ نے آنکھیں بند کی۔ روحان نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور 2 سیکنڈ کے لیے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر الگ کیا۔ تبھی انائزہ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید خود کے قریب کیا اور اس حسین عمل کو جاری رکھا۔ ماضی گہری کالی رات تھی جب ایک نفس بے آواز قدموں سے چلتا ہوا ارسم کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف آیا۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بھی اندر سے لاک تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ مریم دن کے وقت سارا دن ارسم کے کمرے سے نہ نکلتی تھی اور رات کے وقت وہ ہر چیز لاک کر کے سوتی تھی۔ اپنے شوہر کو جتنا بچانا ہے بچا لو، لیکن میں اپنے کام کر کے ہی رہوں گا میری۔ راحیل اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے مریم کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹے ارسم کو دیکھا، پھر کچھ فاصلے پر چارپائی پر لیٹی شہزادی کو دیکھا۔ سکون سے اس نے پھر سے آنکھیں موند لی۔ مریم، صفیہ بیگم دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی بولی۔ جی امی جان، مریم نے غنودگی سے دبی آواز میں کہا۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو اور شہزادی کو بھی اٹھا دو۔ ٹھیک ہے امی جان، آتی ہوں، کہتے ہوئے اس نے پھر سے کمبل اوڑھ لیا۔ دوپہر کے وقت مریم ارسم کی حفاظت کے لیے کمرے میں بیٹھی تھی جب راحیل کمرے میں داخل ہوا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ مریم غصے سے بولی۔ بھابھی، میں تو بس بھائی کو دیکھنے آیا ہوں، راحیل نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ بالکل ٹھیک ہے میرا شوہر، دیکھ لیا، چلو اب جاؤ۔ بھابھی، آپ کیوں ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہیں؟ راحیل نے قدم آگے بڑھائے۔ میں نے کہا نا تم جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ چلائی۔ پلیز آہستہ بولیں، خالہ جان نے سن لیا تو پریشان ہو جائیں گی۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے راحیل، میں جانتی ہوں تم ہی ڈیول ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ راحیل 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ تمہاری یہ شیطانی آنکھیں جو مجھے حقیقت بتاتی ہیں، میں ان کو جھٹلا نہیں سکتی، تم ہی ڈیول ہو۔ مریم نے اچانک ایک ہاتھ آگے بڑھا کر راحیل کے رخسار پر ناخن سے کھروچ ڈالی۔ راحیل ایک دم سے پیچھے ہٹا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی رخسار پر کانچ کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ اب بھی کوئی ثبوت چاہیے تمہیں؟ مریم طنز سے بولی۔ آنکھوں میں وحشت لیے وہ پیچھے مڑا اور مریم کو کمر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ مریم نے چلانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، ڈیول نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر حقیقت تمہیں معلوم ہو ہی چکی ہے تو تم اس حقیقت کو مان لو کہ تم صرف اور صرف ڈیول کی ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا۔ کبھی نہیں، مریم صرف ارسم کی ہے۔ مریم نے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اونچی آواز میں بولی۔ ڈیول نے غصے سے اس کی کمر میں گرفت کو سخت کیا تو مریم کے منہ سے سسکی نکلی۔ تمہیں میں اتنا مجبور کر دوں گا، ایک دن تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، میری ملکیت میں۔ ڈیول نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کے پاس آئے گا، ملکیت میں نہیں، معافی مانگنے، مریم نے پرعزم لہجے میں کہا۔ راحیل، کمال صاحب کی آواز آنے پر راحیل نے مریم کو آزاد کیا۔ آخری نظر اس پر ڈالتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریم ارسم کے پاس بیٹھی اور رونے لگی۔ یا اللہ میری مدد کرنا، مجھے اس شیطان سے بچا لینا میرے اللہ، وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ جمال، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جمال صاحب کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب صفیہ بیگم بولی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کیوں نہ ہم گاؤں سے اپنی ساری زمین بیچ کر شہر شفٹ ہو جائیں، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ صفیہ، کیا تم جانتی ہو تم کتنی بڑی بات کر رہی ہو؟ جمال صاحب اخبار ایک سائڈ پر رکھ کر بولے۔ میں جانتی ہوں جمال، لیکن یہاں جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کبھی ٹھیک ہوں گے۔ مریم کا گواہ ہونا بھی تو کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اوپر سے وہ اپنا دماغی توازن ہی کھونے لگی ہے۔ ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب ہمیں صرف اپنی اولاد کی بارے میں سوچنا ہے۔ وہ ایک ہی بار میں اپنے دل میں چھپی تمام بات کہہ گئی۔ جمال صاحب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے۔ وہ ارسم کا کیا؟ وہ اس کا شوہر ہے، اسے چھوڑ کر مریم ہمارے ساتھ کیسے چلے گی؟ آپ کمال بھائی کو منا لیں، وہ بھی سب کچھ بیچ کر ہمارے ساتھ شہر چلیں، ہم سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر اس شخص نے وہاں بھی مریم کا پیچھا نہ چھوڑا تو؟ جمال صاحب نے سوال کیا۔ اللہ سب کرم کرے گا، مجھے پورا یقین ہے رب پر۔
کہ وہ ہمارے دن پہلے جیسے کر دے گا۔ آمین، جمال صاحب نے کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پھر بھی میں کمال سے بات کروں گا۔ اگر وہ مان گیا تو میں بھی اس بات سے متفق ہوں، اگر اس نے انکار کیا تو تم دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، آپ کمال بھائی سے بات کر کے دیکھیں، صفیہ نے جواب دیا۔ کمال، میری بات سنو۔ کمال صاحب دردانہ بیگم کے ساتھ بیٹھے تھے جب جمال صاحب نے آواز لگائی، بھائی جان بلا رہے ہیں۔ دردانہ بیگم کو کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر آئے۔ جی بھائی جان، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اپنے ساتھ والی کرسی کا اشارہ کیا۔ کمال صاحب وہاں بیٹھے۔ بھائی بولے بھائی جان، کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں اب ہمارا رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مریم اور ارسم پر جو مصیبتیں آن پڑی ہیں وہ اب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور پچھلے دنوں شہزادی کا سیڑھیوں سے گر جانا محض حادثہ نہیں تھا۔ وہ خاموش ہوئے۔ جی بھائی جان، بات مکمل کریں۔ صفیہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اپنی زمینیں بیچ کر شہر شفٹ ہو جائیں تو کیا پتہ ہم پر سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں۔ کیا بھائی جان، ہم اپنے آباء و اجداد کی جگہ چھوڑ کر کیسے کہیں اور چلے جائیں؟ کمال صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہی بات میں نے بھی کہی، لیکن اگر یہاں رہنے سے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے تو کیا فائدہ یہاں رہنے کا؟ ایک وہ شخص ہے جو نہ جانے کیوں ہمارے بچوں کی خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گیا ہے۔ جمال صاحب نے شدید پریشانی سے کہا۔ بھائی جان، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں ہوش سنبھالا، جوان ہوئے، ساری عمر ہم نے یہاں گزاری ہے۔ اس گاؤں کو چھوڑنا جسم سے روح نکالنے کے برابر ہے۔ لیکن اگر ہماری اولاد کے مستقبل کی بات ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مطلب تم راضی ہو؟ جمال صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ کمال صاحب نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، سوچ لو۔ جمال صاحب وہاں سے اٹھ گئے۔ راحیل پچھلے ایک ہفتے سے تاک میں بیٹھا تھا کب مریم ارسم کو اکیلا چھوڑے اور وہ ارسم کا کام تمام کرے، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ خالہ جان، شام کے وقت اس نے صحن میں کھڑے ہو کر دردانہ بیگم کو اونچی آواز میں پکارا۔ ہاں راحیل، بولو۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر بولی۔ خالہ جان، میں شہر جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ وہ جان بوجھ کر اونچا بول رہا تھا تاکہ اس کی آواز مریم تک پہنچ سکے۔ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں منگوانا، جب منگوانا ہوگا تو کہہ دوں گی۔ ٹھیک ہے، رات تک گھر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نگہبان۔ دردانہ بیگم بول کر واپس کمرے میں آ گئی۔ مریم نے کھڑکی سے راحیل کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ بے فکر ہو چکی تھی۔ جب راحیل گھر نہیں ہوتا تھا تب مریم اپنے کام وغیرہ کر لیتی تھی۔ مریم کمرے سے باہر آئی اور بے فکری سے پھرنے لگی۔ راحیل گاؤں میں ہی گھوم رہا تھا۔ وہ بس اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ 1 گھنٹے تک اندھیرا چھا چکا تھا۔ راحیل گاڑی کو حویلی سے کافی دور کھڑا کر کے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے باہر ہی چھوٹی دیواروں سے وہ چھت پر چڑھا۔ چپکے سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ مریم کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور بجلی کا سوئچ بورڈ اٹھایا۔ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی جانے پر مریم حیران ہوئی۔ چچی جان، وہ کچن سے باہر نکلی۔ چچی جان، مجھے کوئی ٹارچ دیں، میں نے ارسم کے کمرے میں جانا ہے۔ میرے کمرے میں جو الماری ہے اس کے نیچے والے دراز میں پڑی ہے ٹارچ۔ دردانہ بیگم اور صفیہ بیگم صحن میں نکل آئی تھیں۔ راحیل تیزی سے ارسم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ادھر مریم ماچس سے روشنی کرتی ہوئی دراز سے ٹارچ ڈھونڈ رہی تھی۔ راحیل نے ارسم کے کمرے میں داخل ہو کر لائٹر آن کیا۔ وہ پیچھے دیکھتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اس نے ارسم کے بازو میں لگی ڈرپ کی بوتل میں زہر انجیکشن ملایا اور ادھر مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ راحیل اس کے قدموں کی چانپ سن کر ہی تیزی سے پردے کے پیچھے چھپ گیا، مگر انجیکشن بوتل میں رہ گیا۔ مریم نے آس پاس ٹارچ گھما کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ وہ ارسم کے پاس بیٹھ گئی۔ اب راحیل کو فکر ہونے لگی کہ کب مریم اٹھے گی اور کب وہ باہر نکلے گا۔ مریم کی کمر راحیل کی طرف تھی۔ وہ پردوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا کھڑکی تک پہنچا اور بغیر آواز کیے باہر نکل گیا۔ اس نے کمرے میں جا کر لائٹ آن کی اور چھت پر سے بھاگ گیا۔ مریم کی نظر ڈرپ والی بوتل میں لگے انجیکشن پر پڑی۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر انجیکشن اتارا اور پھر راحیل کے بازو کی طرف دیکھا، لیکن ارسم کے بازو سے سوئی نکلی ہوئی تھی، مطلب اسے ڈرپ لگی ہی نہیں تھی۔ مریم یاد کرنے لگی، میں نے خود ارسم کو ڈرپ لگائی تھی، پھر اس کے جسم سے سوئی کس نے نکالی؟ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب اسے آواز آئی، مریم! مریم کی نظریں تیزی سے ارسم کی طرف اٹھی اور وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارسم! حیرت سے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھنے لگی۔ مریم! ارسم نے ایک بار پھر سے اسے پکارا۔ اس کی پکار میں ایک درد چھپا تھا۔ ارسم!
مریم اتنی اونچی آواز میں روتے ہوئے ارسم کے سینے سے لگ گئی۔ ارسم، آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مریم کے رونے کی آواز سن کر باقی گھر والے اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ مریم کیا ہوا؟ صفیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہو کر بولی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر ان کا جسم ساکت ہو گیا۔ دردانہ بیگم دروازے تک پہنچی تو ان میں چلنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ امی جان، ارسم نے دردانہ بیگم کو پکارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ کوما میں تھا۔ ارسم، میرا بچہ۔ دردانہ بیگم روتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اس کا ماتھا چومنے لگی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے ہم پر کرم کر دیا، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ ارسم بمشکل اٹھ کر بیٹھا۔ جمال اور کمال صاحب دونوں باری باری ارسم کو ملے۔ سب کی آنکھیں خوشی کے آنسو سے نم تھی۔ 1 گھنٹے بعد راہیل گیٹ سے گاڑی اندر کر کے گھر داخل ہوا تو ارسم کے کمرے میں سب کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ خوش ہوا کہ ارسم کا کام تمام ہو گیا ہے، اس لیے سب اس کے کمرے میں رونے دھونے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ بھی اپنی شکل پر نقلی دکھ لائے کمرے میں داخل ہوا، لیکن آگے کا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ارسم بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ راہیل ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ تو خود اسے زہر کا انجیکشن لگا کر گیا تھا، پھر یوں اچانک ارسم کو ہوش کیسے آ گیا؟ دردانہ بیگم کی نظر راہیل پر پڑی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا۔ 10 سال کے تھے تم جب تمہارے ماں باپ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا میں نے تمہیں ماں کا پیار نہیں دیا؟ کیا کمال نے تمہارے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں رکھا؟ کیسے تم ہماری خوشیوں کے قاتل نکل سکتے ہو راہیل؟ وہ روتی ہوئی مسلسل بول رہی تھی۔ راہیل ہکا بکا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے اچھا تھا تم بھی اسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتے۔ کم از کم جو کام آج تم نے کیا وہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خالہ جان، اپنی گندی زبان سے مت کہو مجھے خالہ جان، تم میرے بھانجے ہو ہی نہیں سکتے، تم تو کوئی شیطان ہو۔ شیطان؟ وہ چلائی۔ خالہ جان، آپ نے مریم بھابی کی باتوں کا یقین کر لیا؟ اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ارسم کو لگا کہ مریم نے پھر سے اس کے بارے میں کوئی بات کہی ہے۔ مریم نے کچھ نہیں کیا راہیل، ارسم بولا۔ میں نے تمہاری حقیقت سب کو بتائی۔ ارسم کے چہرے سے دکھ جھلک رہا تھا۔ مجھے آج نہیں کل ہی ہوش آ گیا تھا جب تم میرے کمرے میں مریم سے باتیں کر رہے تھے۔ راہیل آنکھیں پاڑے ارسم کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میں ویسے ہی ساکت لیٹا رہا تم دونوں کی باتیں سن سکوں۔ اور تب مجھے معلوم ہوا جس شخص جسے میں بچپن سے اپنا چھوٹا بھائی مانتا آ رہا ہوں، ہمیشہ پیار اور شفقت سے پیش آتا رہا ہوں، اس شخص نے میری شادی کی رات میری بیوی کو اغوا کیا اور مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ کیا کوئی اتنا خود غرض ہو سکتا ہے راہیل؟ ارسم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میں نے تمہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تم میرے سگے بھائی نہیں ہو۔ بچپن سے تمہیں ہر وہ چیز دی جو مجھے بھلے ہی پسند تھی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی کو آگے رکھا۔ اور اب جب تم میری ڈرپ میں زہر انجیکشن ملا رہے تھے میں ہوش میں تھا، میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو میری جان لینے کی کوشش کرتے دیکھا۔ کیا تم سوچ سکتے ہو میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی؟ تمہیں مریم پسند تھی، تم مجھ سے کہتے میں تمہارے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دیتا، لیکن کبھی بھی تمہارا دل توڑ کر خود خوش نہ رہتا۔ راہیل نے نظریں جھکائیں۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، لیکن اب تمہیں ہماری دنیا سے دور جانا ہوگا، کیونکہ تم نہ بیٹے بننے کے لائق ہو نہ ہی بھائی۔ گھر میں پولیس داخل ہوئی اور راہیل کو گھیرے میں لیا۔ راہیل بے یقینی سے ارسم کو دیکھنے لگا۔ میں نے ان کو بلایا تاکہ تمہیں سزا ملے اس سب کی جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ چلو بھائی، تم نے ہی ہمارے جواں انسپکٹر کا قتل کیا تھا نا، اب تمہیں میں سبق سکھاؤں گا۔ انسپکٹر نے راہیل کو ہتھکڑی لگائی۔ مریم نے کال پر انسپکٹر کو راہیل کی لڑکیاں اغوا کرنے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ راہیل خاموشی سے چلتا ہوا پولیس کی وین میں بیٹھا۔ انائزہ نے جمائی لیتے ہوئے ڈائری رکھی اور روحان کو ہگ کیے سو گئی۔ صبح ان دونوں نے ٹیبل پر ناشتہ کیا، اب لان میں چہل قدمی کرنے لگے۔ روحان نے انائزہ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کیا تو انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ انائزہ روحان کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انائزہ نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں تمہارا جسم کافی ڈھیلا ڈالا سا ہے، تمہیں جم کرواؤں؟ انائزہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوئی بولی۔ جم؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ روحان نے معصومیت سے پوچھا۔ تم پوچھنے کو رہنے دو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتی ہوں، جب جم کرو گے تب خود ہی پتہ چل جائے گا کس چیز کا نام ہے۔ انائزہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، روحان نے بے فکری سے کہا۔ پکا نا؟ انائزہ کو معلوم تھا جم کرنا کتنا مشکل ہے، اسی لیے وہ روحان کو بات پر قائم رہنے کا کہنے لگی۔ ہاں، تمہارے لیے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انائزہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری قسط پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔